बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। सिक्स्थ मौजू जो है रमजान की मगफिरत हासिल ना करने वालों के लिए हलाकत है। रमजान में मगफिरत हासिल न करने वालों के लिए हलाकत है। हजरत काब बिन अज्जा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मिंबर लाओ। हम मिंबर ले आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह जब आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, उस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल न कर सका। उसके जवाब में मैंने आमीन कहा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के लिए हलाकत, बर्बादी के लिए बद्दुआ की है जिसने रमजानुल मुबारक का महीना तो पाया मगर उसने अपने गुनाहों की बख्शिश ना की, मीडिया में लगा रहा, दूसरों को एंटरटेन करने में लगा रहा और ये नहीं सोचा उसने कि मैं अपनी जिंदगी के जो औकात को जाया कर रहा हूं दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, उसने अपने आप के लिए बख्शिश नहीं तलब की, नहीं रहमत में आया, नहीं अपनी मगफिरत कराई, नहीं जहन्नुम से निजात पाया। उसके लिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं आमीन। अल्लाह उसे हलाक और बर्बाद कर दे। हमें दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल ना होने दे। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो जनाब जिब्राइल ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद ना भेजे। मैंने उसके जवाब में भी आमीन कहा। यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए तो हमें क्या कहना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ तो ऐसा अमल है कि अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के ए ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आइए दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर जब तीसरी सीढ़ी चढ़े तो जनाब जिब्राइल ने कहा, जिस शख्स ने अपने माँ बाप या बाप दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की, उसके लिए भी हलाकत हो। मैंने कहा इसके जवाब में आमीन। यानी अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं दोनों या एक, दोनों में से एक, तो आपको चाहिए कि उनको उफ भी मत कहें, उनको झिड़के मत, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए। और अगर वो काफिर हैं तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की ताअत के आगे माँ बाप की बात भी नहीं चलेगी अगर वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के लिए कह रहे हैं, मगर तुम्हारा काम है कि उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आओ। आगे अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमाते हैं, रोजा खोरों का इबरतनाक अंजाम। रोजा खोर किसे कहते हैं? जो रोजा नहीं रखते, जानबूझ के शॉपिंग के चक्कर में अपने रोजे को छोड़ देते हैं, उनके बारे में यहाँ पर यह बयान फरमाया जा रहा है। बहकी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो आदमी आए, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाली पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा, इस पहाड़ पर चढ़ें। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता।
انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے اختیار کر لیا کرتے تھے. یعنی روزہ جو ہے اس کو وقت سے پہلے اختیار کر لینا. یعنی روزے کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا ٹائم دیا ہے؟ آپ نے روزے کو رکھنا ہے کب سے کب تک؟ فجر حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی سیاہ دھاری سفید دھاری سے ممیز نہ ہو جائے، اور مغرب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے. اگر آپ یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے اور افطار آپ کرے جا رہے ہیں پورے دن میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سزا تجویز فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں 7ویں چیز، رمضان کیسے گزاریں. حصہ اول، نیت اور ارادہ جو ہے نا وہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. نیت عزم مصمم کے بغیر مؤثر منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا قبلہ چینج کیا تھا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے حکومت لے کر، امامت لے کر اب تمہیں دی جا رہی ہے شعبان کے مہینے میں. اور ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا، ذو قبلتین، جو مدینے میں مسجد نظر آتی ہے آپ کو کہ اس میں 2 قبلے کی جگہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. جب وہیں پر نماز پڑھتے پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں اور حضور کا قبلہ چینج ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ہی میں وہاں سے چلے ہیں، اگلی صف سے چل کے پچھلی صف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور امامت کرنا شروع ہو گئے. اور تمام صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اپنے چہروں کو پلٹ دیا، اور یہ ذو قبلتین مسجد کے اندر ہوا تھا. اور اس کے اگلے مہینے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن تو پہلے سے نازل کر ہی رہا تھا رمضان المبارک کی، تو فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی تھی مکے سے ہی. مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب کانسٹیٹیوشن جو آئے گا، مدنی صورتوں میں جو احکامات آئیں گے، وہ اب تمہارا کانسٹیٹیوشن ہوگا، اب تمہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا. تو اب ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن آف اللہ کو، اس کلام اللہ کو میں اور آپ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ عزم مصمم کرنا ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیے دورہ قرآن ہو رہے ہیں، تفسیر قرآن ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہر کوئی پڑھا رہا ہے قرآن مجید. ہمیں کسی ایک کے ساتھ جوائن ہو کر اور سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، یہ نیت کرنی ہے. ہمیں اس رمضان کو پچھلے رمضان سے ہمیں بہتر بنانے کا عزم کرنا ہے. پچھلے رمضان میں اگر ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا، ہم نے دورہ قرآن بھی نہیں کیا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اچھا کام، تو اب یہ رمضان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ دے دیا ہے. تو پچھلے رمضان سے کوشش کر کے اس رمضان کو ہمیں بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سوچ کے سمجھ کے ہم نے کام کرنا ہے. رمضان کے بعد احکام شریعت کی پابندی اور فریضہ اقامت دین سر انجام دینے کا عہد کیجیے. کیا مطلب ہے کہ رمضان مکمل ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ حلال پاکیزہ چیزوں سے آپ کو روکنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کی ایک ٹریننگ دی، اور آپ نے جیسے ہی رمضان ختم ہوا آپ نے شریعت کے احکامات کو توڑ دیا. آپ جو دوپٹے پہن کے برقعے پہن کے گھوم رہی تھی رمضان المبارک میں، سب کچھ آپ نے چھوڑ چھاڑ، پھر ویسے ہی شادیاں کریں، پھر ویسے ہی ہلے گلے میں لگ گئے، پھر شیطان کے قدموں پہ چل گئے. آپ نے یہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، رمضان کے بعد حج کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ان لوگوں پر فرض کیا ہے
کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہاں پہنچنے کی، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ اللہ تو میرے دل میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہ میں آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، میں تمہارے دل میں سماتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ہے تو ہمیں اللہ نور السماوات والارض کے چراغ سے اس دل کو روشن کرنا ہے۔ وقت کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں معمولات بدل جاتے ہیں، سحری کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تراویح کے لیے دیر تک جاگنا ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے سے استفادے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کیجئے، اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پروگرام بنائیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے رمضان کو گزاریں گے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے تاکہ اپنے گھر کے اندر اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ تراویح کریں اور آپ کو مزہ آئے کہ آپ کھڑے ہیں پیچھے اور آپ کا بیٹا امامت کرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق میرے والد صاحب کو اور میری والدہ کو دی کہ جب میں نفلوں میں قرآن مجید سناتی تھی، میرے پیچھے بھی الحمدللہ رب العالمین تقریباً 40 خواتین ہوا کرتی تھیں ہمارے جامعۃ السادات البنین والبنات میں۔ پھر ایک ہنگامہ اٹھ گیا اور علماء کرام نے کہا عورت تراویح نہیں پڑھا سکتی ہے اور یہ عورت کے پیچھے کیسے جماعت ہو رہی ہے۔ تو مجھے 2 سال کے بعد اپنی جو امامت تھی جو میں کرا رہی تھی، تو میں کوئی تراویح نہیں پڑھا رہی تھی، میں نفلوں میں سنا رہی تھی قرآن مجید، اور میرے ساتھ میری طالبات کھڑی ہوتی تھیں کہ اگر میں غلطی کروں تو وہ میری غلطی بتا دیں۔ تو نوافل میں قرآن کو سنانا عورتوں کا عورت کو وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں میرا قرآن مجید بڑا پکا ہوا کرتا تھا، اس لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے سنانا ہے اور اللہ کے سامنے سنانا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے سنانا ہے، تو وہ قرآن مجید پکا تھا۔ جب لوگوں نے اس چیز کے اوپر ہمیں روک دیا گیا اور میں نے مصلی پھر اپنے بھائی مامون رشید کو دیا اور اس نے کچھ سال پڑھایا، اس کے بعد ہمارا چھوٹا بھائی یحییٰ رشید، اس کو جب مصلی دیا تو بس پھر وہ مصلی سے ہٹا ہی نہیں۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 2 بیٹوں کو حافظ کر دیا۔ اب وہ بیٹا پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کا باپ میرا بھائی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کا تایا اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا دادا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ کیا سین ہوتا ہوگا آپ سوچئے تو صحیح کہ اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سن رہے ہیں اور ہمارا بچہ ہماری امامت کرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ کر دے میری آنکھوں، میرے شوہر کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں لوگوں کے لیے امام بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ مناسب اور مکمل منصوبہ بندی کیجئے، منصوبہ بندی کو ربع عمل لانے کی حکمت عملی کا تعین اور نفاذ کیجئے، اپنا پروگرام کو بنا لیجئے اور یہ زیادہ تر کوشش کیجئے یہ افطاریوں میں جانا، افطاریوں پہ بلانا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو روح اللہ پاک نے مجھ میں اور آپ میں پھونکی ہے، اس روح کو تازہ کرنے، اس روح کو زندہ کرنے، اس روح میں پاور دینے، اس روح میں روشنی کو اپنے جلانا ہے کہ لوگ آپ کے پاس جب بیٹھے تو حضور نے فرمایا مومن اصلی وہ ہے کہ جس کے پاس جایا جائے، اس سے ملا جائے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ روزہ اور قرآن مجید سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ مسند احمد اور نسائی شریف میں ہے روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکا، جب قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا، تو اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راتوں کو اور دن میں اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے۔ اور میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ تم لوگ چھٹیاں جو لیتے ہو رمضان المبارک میں چھٹی لو اور اپنے وقت کو قرآن کے لیے، اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگا دو، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں تمہیں خود دوں گا۔
تو اللہ تبارک و تعالی جزا کیا دے گا؟ جنت میں اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ نماز تہجد کی 4 خصوصیات ہیں۔ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تہجد فرض تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا حق ادا کرنے سے بہتر پہلے اللہ کی نماز پڑھ لوں، تو میں ان کو کہتی تھی ہاں آپ پڑھ لیں۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور رات کے وقت اٹھ کے ہم کلام ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پاور ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہماری اگر آنکھ کھل جائے، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا آپ کو، تو کم سے کم لیٹے لیٹے اللہ سے باتیں کر لے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ تو جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات کو اگر آنکھ کھل جاتی ہے تہجد کے وقت تو ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں، میں آواز لگاتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے لیے شفا مانگے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تو دینے کو تیار ہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنو منزل ہی نہیں۔ تمہارے لیے قربت الہی کا وسیلہ بنتا ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے تہجد، معاصی سے روکنے والی ہے تہجد۔ انفاق فی سبیل اللہ کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ سورۃ التغابن میں 16ویں آیت ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انفاق کرو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، جو لوگ دل کی تنگی سے محفوظ رکھے گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آپ سے جب جبرائیل ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت آپ کے وقت کی بھی ہے۔ آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں تو ٹائم از منی، آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں، کسی کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کو دین سکھا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی سخاوت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے تو وہ سخی ہو کر قرآن کا دور صحابہ کو بھی سکھاتے تھے، صحابہ تک قرآن مجید کو پہنچاتے تھے، اور کمر بستہ رہتے تھے رمضان میں زیادہ سے زیادہ روح کو پاور دینے کے لیے، تاکہ اگلے آنے والے 11 مہینوں میں روح بہت تازی رہے۔ روزے دار کو افطار کرانے کا اجر مسند احمد اور نسائی میں ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے تو وہ روزے دار کا ثواب کم کیے بغیر اس کے برابر ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کا روزہ کھلوائیں، کسی کے گھر راشن پہنچا دیں، اور وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اس راشن کو کھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے۔ 8ویں سلائیڈ اس کی بتاتی ہے رمضان سے متعلق دعائیں۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی وربی وربک اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی ہم یہاں پر یہ کیوں چاند سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ستارہ پرست بھی ہیں،
چاند پرست بھی ہیں، سورج پرست بھی ہیں. ہم چاند کو کہہ رہے ہیں اے چاند تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دیجئے یہ تمہارے وقت کے اوقات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیلنڈر بنایا ہے. اور اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے. روزے کی نیت اور سحری. نیت کے معنی ہے دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، بلکہ سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ سحری روزے ہی کی نیت سے کھائی جاتی ہے. روزہ افطار کرنے کی دعا. اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق روزی سے افطار کرتا ہوں. ابو داود کی دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے سے میں نے افطار کیا. وہ کہتے ہیں نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ابو داود کی حدیث ہے پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا اجر انشاءاللہ پکا ہو گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا روزہ کھلتا ہے ذهب الظمآن وابتلت العرق عروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، روزے کا اجر انشاءاللہ تعالی اللہ نے پکا ہمیں دینا ہے. اور پکا کیا کہ اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. 2 کلمے زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ عظمت والا. تلاوت کے بعد کی دعا. اللہم ارحمنی بالقرآن قرآن عظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھ پر اس قرآن کے صدقے میں رحم فرما اور اس کو میرا پیشوا بنا دے. پیشوا کیا؟ میرے ہر کام میں قرآن کو اپنے سامنے رکھوں اور پھر اس قرآن سے ہدایت نکالوں اور پھر اس قرآن مجید کے اوپر عمل کروں. میرے لیے اسے نور بنا دے. اے اللہ اندھیرے میں جب میں اپنے فیصلوں کو کر نہ سکوں، مجھے کوئی چیز ہر طرف اندھیرا نظر آئے، تو اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دینا، ہدایت بنا دینا، رستے کی اسے واقفت کا ذریعہ بنا دینا، رحمت بنا دینا. اے اللہ میں اس میں سے جو کچھ بھول جاؤں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سنقریؤک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے. تو اگر آپ بھول گئی ہیں، دنیا کے چکروں میں رہ کے بھول گئی ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ وہ مجھے یاد دلا دے. اور اللہ تو کہہ رہا ہے نا اللہ ماشاء اللہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. مگر ماشاء اللہ کچھ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے یاد دلا دے، اور جو کچھ میں نہیں جانتی ہوں اے اللہ مجھے سکھا دے. قرآن مجید میں وہ غوطہ زن اے مرد مسلمان قرآن مجید کے اندر تذکر کریں اور تفکر کریں. تذکر کیا ہے؟ اس کو سادہ پڑھ لیں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے؟ اور دل کے اندر تالا پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے نکل گیا اور شیطان کا وہ گھر بن گیا. تو شیطان ہمارے دل میں تو نہیں آ سکتا، وہ باہر ہی باہر رہ سکتا ہے. دل کو تالا لگ گیا، ختم ہو گیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. انہوں نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے دلوں کو تالے لگوا دیے، ان کے کان بھی بہرے ہو گئے، آنکھیں بھی اندھی ہو گئی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. اللہم حفظنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ ہونے دینا. جو کچھ میں نہیں جانتی مجھے سکھا دے اور مجھے توفیق دے کہ میں سب شب
کے کچھ حصے میں اور صبح اور شام کی تلاوت کیا کروں. یعنی اللہ مجھے رات دن قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین تو اس کو میرے حق میں حجت بنا دے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ قرآن میرے حق میں حجت بن جائے. سید الاستغفار یہ بہت خوبصورت ہے. سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بخاری شریف میں یہ سید الاستغفار ہے. اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میں تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اپنی طاقت کے مطابق تیری پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے, اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, بس میرے گناہ بخش دے کیونکہ صرف تو ہی گناہ بخشنے والا ہے. یہ کیوں ہے ایسا سید الاستغفار, ساری استغفاروں کی سردار کیوں ہے کہ یہاں آپ اعتراف کر رہی ہیں اپنے گناہوں کا. گناہ کون سے گناہ؟ وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیے, وہ گناہ جو میں نے بغیر جانے بوجھے کیے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. وہ گناہ جو میں نے چھپ چھپ کے کیے, اور وہ گناہ جو میں نے ظاہر کر کے کیے. اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, شیطان نے مجھے بہکا دیا. اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی سوچ سمجھ کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, حضور فرماتے ہیں سب سے خوبصورت آیت ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں اگر تم سے گناہ ہو جاتا ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, میں تمہیں معاف کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے تقوی اور تزکیہ نفس کی دعا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولینا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ کر دے. یعنی اے اللہ تعالیٰ یہ میرا نفس ہے نا, نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست مگر اورا اور ایرا اور نیست. یعنی کیا ہے کہ میرا جو نفس ہے وہ شیطان, وہ فرعون سے کم نہیں ہے. وہ فرعون تو وہ تھا جس نے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ ہوں. میں بھی ایسے ہی حرکتیں کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں سب کچھ ہوں, میرے پاس جو علم ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. بے شک میں ہوں اللہ اور میری اطاعت کرنی ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, اور جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو کھینچ کے رکھ دوں گا. تو کیا ہے؟ اپنے نفس کو تقوی اختیار کرنے کے اوپر روکیں, اور تقوی میں سے تے نکال دیں گے تو قوی بنے گا. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت میں ڈرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ کوئی چلے نہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے چلتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی دے یا نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے اس کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بے شک جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے, اور باطل ہے ہی جانے کے لیے. میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور میرا تزکیہ کر, میری صفائی کر دے. اللہ تعالیٰ میری صفائی کر دے. تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا ہے, اس کا سرپرست اور مالک بھی تو ہی ہے, کیونکہ یہ میرے اندر جو چیز ہے اس کو تو ہی کنٹرول کر سکتا ہے. آگے دعا آتی ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو فائدہ بخش نہ ہو. یعنی وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں, جو ہم سیکھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, جو فائدہ نہیں دے رہی ہمیں, وہ چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی ہمیں. ہم زندگی کے بیشتر حصے کو اس تعلیم پر ضائع کر رہے ہیں. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں انجینئر بننے کے, آرکیٹیکٹ بننے کے خلاف نہیں ہوں,
میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ہم نے اپنی آدھی زندگی ایسے علم کو حاصل کرنے کے لیے سیکھا کہ جس سے ہم دوسرے کی دنیا کو بنا رہے ہیں، مگر اپنے اس وقت کو ہم نے اللہ کے لیے نہیں لگایا، اپنی نمازوں کو قضا کیا، اپنے روزوں کو قضا کیا کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پہنچ جائیں تاکہ انسان ہم سے خوش ہو جائے، تاکہ انسان ہماری پیمنٹ وقت پہ کر دے۔ ہم نے رازق اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے رازق اللہ کی احکامات کو چھوڑ کر اپنے وقت کو دوسرے کے لیے لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو فائدہ بخش نہ ہو میرے لیے آخرت میں، اور اس دل سے جو خشوع اختیار نہیں کرتا، ایسا دل میرے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع خضوع کسے کہتے ہیں، نرم پڑ جائے دل۔ اللہ تبارک و بڑی پیاری بات ڈاکٹر اسرار احمد نے کی کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور تم اس کی مدد کر سکو اور پھر بھی تم نہ کرو، تم چاہے عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کچھ بھی ہو، مومن نہیں ہو، کیونکہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں دل کو تکلیف نہیں ہو رہی تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پیٹ سے جو کبھی سیراب نہیں ہوتا، یعنی ہماری جو ہوس ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور یہ ہوس جو ہے حضور نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو تمہاری ہوس ہے نا مال کی ہوس، یہ ختم ہی نہیں ہوتی یہاں تک کہ مٹی جو ہے نا تمہاری قبر کے اوپر ڈال دی جائے تو تمہارا پیٹ بھرے گا، ورنہ تمہاری پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، اے پروردگار ہم دعا مانگ رہے ہیں تجھ سے تو ایسی دعا نہ ہو ہماری کہ جو تیرے بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پراگندہ حال میں مٹی سے اٹا ہوا آتا ہے خانہ کعبہ میں اور یا ربی کر کے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، جس سواری پہ آیا ہے وہ حرام کے پیسے سے خریدی ہوئی ہے، جو اس کا لباس ہے وہ حرام کے پیسوں کا خریدا ہوا ہے، یہ ٹوٹل بندہ حرام ہے۔ یہ اس گھر پہ آ تو گیا مگر یہ آیا بھی اپنے مطلب سے ہے، اپنے لیے مزید دعا دنیا کی مانگنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ سوچئے اللہ کسی کی پکار کو کہہ رہا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، شٹ اپ ہو جاؤ مجھے تمہاری بات ہی نہیں سننی، اور ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم مجھے زور سے پکارو یا مجھے آہستہ پکارو میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی جب آپ پاکیزہ رزق کھاتی ہیں تو نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی، بے نیازی کا سوال کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت بھی دے اور مجھے پرہیزگار بنا۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے فلانی چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اگر آپ چاول بھی کھائیں گے اور میری دوائی بھی کھائیں گے تو آپ کو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے ہدایت ایسی دے کہ میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے پرہیز کر سکوں اور پاک دامنی اپنے اندر رکھ سکوں، اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں کہ اللہ مجھے سب سے بے نیاز کر دے، اپنے آگے مجھے اپنے در کا فقیر بنا دے۔ نویں سلائیڈ میں فرماتے ہیں رمضان المبارک اور قرآن مجید، نزول قرآن اور صیام رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو درس میں تلاوت کی تھی۔
सूरत अल-बकरा की 185 आयत, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इंसानों के लिए सरासर हिदायत है, जिसमें राह रास्त के वाज़े दलाइल हैं, हक और बातिल के दरमियान फर्क और इम्तियाज करने वाली हिदायत है। लिहाजा तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वो इसमें रोजे रखे। अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला दाइमा आजिला मुस्तमिरा अता फरमाया और उनको रोजा रखने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। कुरान मजीद के मुताल्लिक कुरान की ऐसी आयत में बताया गया है, इसी आयत में बताया गया है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल करदा किताब है। ठीक है, कुरान मजीद का नुज़ूल रमजान के महीने में शुरू हुआ और सूरतुल कदर में बताया गया है कि जिस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ वो लैलतुल कदर की रात है। और सूरतुल दुखान में बताया गया कि कुरान का नुज़ूल लैलतुल मुबारका में हुआ, बरकत वाली रात। लैलतुल कदर क्या है? बरकत वाली रात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले और चाहा कि मैं जो है लोगों को बताऊं कि लैलतुल कदर की रात कौन सी है, 21, 23, 25, 27 या 29वीं। बाहर निकले तो ऐसा हुआ कि दो शख्स लड़ रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया कि कौन सी रात थी। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनका भूलाना जो था हमारे लिए वो बरकत का बाइस रखा कि अब इन 5 रातों में हम जागते हैं और लैलतुल कदर की तलाश करते हैं और इस रात में नवाफिल पढ़ते हैं, इस रात में हम सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, इस रात के अंदर हम नफलों में कुरान मजीद को सुनते हैं, चाहे मर्द से सुने या औरत से सुने। इस रात के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत की दुआ मांगते हैं। ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, ये वो रात है लैलतुल मुबारका जिसमें पूरे साल का जो हमारे नामा अमाल है वो फरिश्तों के हाथों में दे दिया जाता है। उस साल में जो जो फैसले हमारे हक में हुए होते हैं वो सारी की सारी किताब हमें मिलने वाली रात है ये लैलतुल मुबारका। इस रात में हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी, अल्लाह तूने अगर हमें बदबख्त लिखा हुआ है तो हमें खुशबख्त लिख दे। ए अल्लाह अगर हमारी रोजी में तंगी है तो हमारी रोजी की तंगी को दूर कर दे। ए अल्लाह अगर हमारे लिए कोई भी चीज जो हमारे हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह हमें वो बेहतर अता फरमा दे। ये रात जागने वाली रात है। जो हम रातें मनाते हैं कि हम शाबान की 15वीं रात को जाग रहे हैं, उसका कोई सबूत हदीस में नहीं है। हम मेराज की रात को जागते हैं, उसका जागने का कोई सबूत नहीं है। हाँ, वो बहुत अहम रातें हैं। ठीक है, 15वीं शाबान बहुत अहम रात है कि अब अल्लाह के दीन के ऊपर चलने के, अल्लाह के कुरान के महीने के आने के लिए जो है वो 15 दिन बाकी रह गए हैं। उसके बाद ये शाबान के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो कसरत से रोजे रखा करते थे, मगर 15 शाबान के बाद रोजे रखना बंद कर देते थे ताकि रमजानुल मुबारक में कमजोरी ना पेश आए। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया है कि शाबान का महीना वो है जिसमें तहवील किबला हुआ और हमें हुकूमत मिल गई, मुसलमानों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान की सूरत में हमें मिल गया। नंबर 3, कुरान मजीद इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और सआदत और निजात की राह बताता है। नंबर 4, कुरान मजीद अपने अंदर हिदायत की रविश सदाकतें रखता है, सच्चाई है। सब बातों की अल्लाह ताला ने सच्चाई खोल खोल के इस किताब में हमें बता दी। कुरान हक व बातिल में फर्क करने वाली तालीमात पर मुश्तमिल है। रमजान के तस्करे में कुरान मजीद के ये बेमिसाल और साफ और सिफात तकाजा करते हैं कि हुक्म दिया जाए कि तुम में से जो भी इस नुज़ूल कुरान के महीने को पाए, इसे चाहिए कि दिन में सियाम रोजा और रात को क़याम करे ताकि इस कुरान मजीद के फयूज और बरक़ात से कमा हक़्क़हू फायदा उठा सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। फज़ाइल कुरान मजीद का खुलासा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बुखारी शरीफ में है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला उनमें हमें शामिल फरमा दे। नंबर 2, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कुरान मजीद सीखने के लिए जो शख्स घर से निकले
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 3، قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بنے، اور سیکھنے والے نہیں بلکہ اس کو عمل میں لانے والے بنے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نبیوں میں سے بھی، اور چن لیتا ہے انسانوں میں سے بھی، جن کے ذریعے وہ ان کو قرآن پڑھاتا ہے اور پھر ان کو پڑھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھیں، حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھ لو تو دوسرے تک پہنچا دو اور اس فضیلت کے مصداق بن جاؤ. 5واں، مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالی سکینت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے نا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، تو یہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ ہم ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. تو جب یہ بندے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ میرا ذکر کریں گے، مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے مغفرت مانگیں گے، مجھے پتا تھا یہ میرے رستے میں تکلیفیں برداشت کریں گے، مجھے پتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے میرے دین کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر اس کو نیکی کا حکم دیں گے اور اس کو برائی سے لوگوں کو روکیں گے، اور خود بھی اپنے نفس پر قابو کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہے. نمبر 6، مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید میں بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی آپ جتنی قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنی تلاوت کریں، قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ سن سکتے ہیں، وہ ہمارا کلام سننے کے لیے آتے ہیں. نمبر 7، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا لوگوں میں قابل رشک ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رات دن قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے اور اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں میں کر لے تو ہمارے اندر سے انا نکال دے، ہمارے اندر سے دکھاوا نکال دے، ہمارے اندر سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنے آپ کو اپنے آگے عاجزی کرنے والا بندہ بنا دے. 7ویں حدیث ہے بخاری شریف کی، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں. 8ویں حدیث ترمذی شریف کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. مطلب میں پڑھوں گی الف لام میم، تو یہ 3 حرف ہیں، الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10 نیکیاں اور میم کے اوپر 10 نیکیاں. تو بتائیے الف لام میم میں نے پڑھ لیا تو مجھے 30 نیکیاں مل گئی مفت میں. تو قرآن مجید میں تو کتنے کتنے حروف ہیں جو استعمال ہوئے. جب ہم اس کی تلاوت کریں گے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے بولا وہ ہم بول رہے ہیں، ہماری زبانوں پہ اللہ نے اپنا کلام جاری کیا ہے، تو ہمارے کو کتنا مزہ آئے گا اس چیز میں. 9ویں حدیث ہے، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و مافیا کی ساری دولت ہیچ ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلواؤ.
دنیا کی تعلیم دلوانے کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو اپنے سے دور بھی کر دیتے ہیں، ہم کیا کیا چیزیں برداشت نہیں کرتے، مگر قرآن مجید کے لیے ہم اپنے بچوں کو کوئی تعلیم نہیں دے رہے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے ہم بچے کو نہیں اٹھاتے کہ بیچارہ سو رہا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اسکول جانے کے لیے ہم اس کو مار پیٹ کے اٹھاتے ہیں کہ اٹھو، بس آ جائے گی، چلی جائے گی، پھر مشکل ہوگی، اور جلدی جلدی ہم اس کو سوتے میں کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، سوتے میں پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پی بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسکول کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اور ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کو ایسا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب آ گئے تو رکیے، بچہ ذرا سو رہا ہے، وہ ابھی آتا ہے، ابھی اس کا موڈ نہیں ہے، ابھی وہ رو رہا ہے، ابھی تو یہ اس کو آج ایسا کرے قاری صاحب آپ چلے جائیں۔ تو ہم نے تعلیم قرآن والے کو کس جگہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ جو آپ کو اللہ سے ملانے والا ہے، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے، اس کو ہم جو ہے وہ عزت نہیں دے رہے جو کہ اس کو دینے کا حق ہے۔ 10ویں حدیث آتی ہے، 10ویں بات، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، جو اسے تھامے رکھیں گے نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ آخرت میں گمراہ ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک سرا ہے اور تمہارے ہاتھ میں دوسرا سرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ ہم لوگ کسی قابل نہیں ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی قابل بنا دے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کی جو تلاوت کرنی چاہیے وہ چاند کے حساب سے کرنی چاہیے، اور ہم چاند کے حساب سے جب قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب آ سکیں گے۔ یہ شیخ عمران حسین کی جو اکیڈمی ہے اس میں یہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ قرآن مجید کو منزلوں کے حساب سے پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں اور قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، ان کی تلاوت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی صورتوں کو مت توڑو بلکہ قرآن کو ان کی صورتوں کے لحاظ سے پڑھو۔ تو یہاں پر انہوں نے 30 دن میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دن سورۃ البقرہ، دوسرے دن آل عمران، تیسرے دن پوری سورہ نساء، چوتھے دن پوری سورہ مائدہ، 5ویں دن سورۃ الانعام، 6ٹھے دن سورۃ الاعراف، 7ویں دن سورۃ الانفال اور توبہ، 1 ہفتہ مکمل۔ اس طرح 8ویں دن سورۃ الیونس اور ہود، 9ویں دن سورۃ یوسف پڑھیں آپ مکمل، 10ویں دن سورۃ الابراہیم اور ہجر پڑھنی ہے، 11ویں دن سورۃ النحل ہے، 12ویں دن سورۃ البنی اسرائیل اور سورۃ الکہف ہے، 13ویں دن سورۃ المریم اور سورۃ طٰہٰ، 14ویں دن سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، 15ویں دن سورۃ المومنون اور سورۃ النور پڑھنی ہے، 16ویں دن سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی صورتیں آنے شروع ہوتی ہیں تو کافی زیادہ صورتیں ہمیں پڑھنی ہے۔ 17ویں دن سورۃ النمل ہے، قصص ہے، عنکبوت ہے، 18ویں دن سورۃ الروم ہے، لقمان ہے، سجدہ ہے، احزاب ہے، 19ویں دن سورۃ السبا ہے، سورۃ الفاطر ہے، سورۃ الیاسین ہے، سورۃ الصافات ہے، 20ویں دن سورۃ الصاد، سورۃ الزمر، سورۃ الغافر ہے۔ اسی طرح سے 21ویں دن سورۃ الفصلت، سورۃ الشعراء، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، 22ویں دن سورۃ الجاسیہ ہے، سورۃ الاحقاف ہے، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات ہے۔ 23ویں دن جو ہے اور چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں صورتیں، تو 23ویں دن سورۃ الزاریات ہے، سورۃ طور ہے، سورۃ النجم ہے، 24ویں دن سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ ہے، 25ویں دن سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورۃ الصف، جمعہ، منافقون، تغابن،
طلاق, تحریم سورۃ الملک, سورۃ القلم ہے. 26ویں دن سورۃ الحاقہ, سورۃ المعارج, سورہ نوح, سورۃ جن, سورہ مزمل, سورۃ المدثر ہے. 27ویں دن سورۃ القیامہ, سورۃ الانسان, سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں اسے, سورۃ مرسلات, سورۃ النبا, سورۃ النازیات ہے. 28ویں دن اور چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں صورتیں, سورہ عبس, تکویر, انفطار, مطففین, انشقاق, بروج, طارق, اعلیٰ, غاشیہ ہے. 29ویں دن اور چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں صورتیں, سورۃ الفجر, بلد, شمس, لیل, ضحیٰ, سورۃ العلم نشرہ, سورۃ التین, علق, سورۃ القدر. اب ایک ایک رکوع پہ صورتیں آ رہی ہیں. 30واں دن ہے, چھوٹی سے چھوٹی صورتیں ہیں, ہم تھک رہے ہیں پڑھ پڑھ کے. سورج چاند جو ہے وہ ڈھلتا چلا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں چلی آ رہی ہیں. سورۃ البینہ 30ویں دن, بینہ کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا. سورۃ الزلزال, عادیات, قاریہ, تکاثر, اثر, ہمزہ, فیل, قریش, ماعون, کوثر, کافرون, نصر, مسد یعنی سورہ لہب, سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور ناس. یہ 114 صورتیں ہیں. If the month has 29 days rather than 30 days, then the 30th juz should be recited on the 29th day or before restarting the Quran. یہاں پر یہ ایک بہت اچھی ترتیب سے بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا, اس ترتیب سے آپ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور دین فطرت اکیڈمی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ اپنے قرآن مجید کو صحیح کریں, ہماری ٹیچرز کے ساتھ پڑھیں اور اپنا قرآن سنائیں, تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے, کمی بیشی ہے تو اسے ٹھیک کر لیں. یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس زندگی کو ہمیں بہترین زندگی بنانا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم منتخب نصاب کا انٹروڈکشن پڑھیں گے اور پھر سورۃ العصر پہ ہمارے دروس شروع ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.